नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 42। व और इज़ इसका मतलब जब, इसका मतलब जब, और जब क़ालत कहा, ये भी क्या है, फ़ेल माजी है। क़ालत फीमेल का सेगा है क्योंकि ता के ऊपर जज़म है। और जब कहा अल मलाइकतु फरिश्तों ने, तो ता के नीचे जो यहाँ ज़ेर आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, आगे मिलाने के लिए आ रहा है। तिल मलाइकतु, ठीक है, आगे मिलाने के लिए। वैसे ओरिजिनल है ये क़ालत माजी, क़ाला यक़ूलु से। और जब कहा मलाइकतु फरिश्तों ने या मरियमु, ए मरियम, यानी अब किसकी बात चल रही है, अब मरियम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। यानी अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात ख़त्म होके मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो कि ए मरियम, हुर्फ़े निदा है ये, या जो होता है वो हुर्फ़े निदा होता है। ए मरियम, इन्ना बेशक, अल्लाह ने इस्तफ़ा की चुन लिया, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, इस्तफ़ा की। काफ के नीचे जो ज़ेर है वो ज़मीर है और वो फीमेल वाली ज़मीर है। जैसे मैंने आपको कराया था हु हुमा हुम काकुमा कुम, या ना कराया था, इसी तरह हु हुमा हुम जब होता है काकुमा कुम तो फीमेल के लिए की कुमा कुन्ना आता है। तो यहाँ पर ये फीमेल है मरियम अलैहिस्सलाम, इसलिए काफ के नीचे ज़ेर आया है। बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ा की, चुन लिया तुझे, इस्तफ़ा यस्तफ़ी, इस्तफ़ा की, चुन लिया तुझे, व तहरा की, और पाक किया तुझे। तहरा पाक करना, प्यूरिफाइड करना। तहरा इसके रूट लेटर्स हैं। तहरा युताहिरु, तहिर, और की लग गया, यानी आपको, तुझे, यानी मरियम अलैहिस्सलाम को। वस्तफ़ा की, और चुन लिया तुझे, वस्तफ़ा की, और चुन लिया तुझे। इस्तफ़ा से ही बनाए ये भी, इस्तफ़ा यस्तफ़ी, इस्तफ़ी, और स्वाद फा वाओ इसका रूट लेटर्स हैं। और चुन लिया तुझे अला ऊपर, निसाई औरतों के, अल आलमीन सारे जहान की, यानी सारे जहान की औरतों पर तुझे चुन लिया। यानी अब यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं फरिश्तों की, यानी अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के ज़रिए बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया और तुमको पाक बनाया। चुन लिया कैसे, यानी हर तरीके से अल्लाह ताला ने उनको अपने काम के लिए चुन लिया, क्योंकि बहुत बड़ा काम था जो मरियम अलैहिस्सलाम को करना था और बहुत बड़ी आजमाइश थी वो भी उनके ऊपर। और फिर पाक बनाया। पाक कैसे, बुरे अखलाक से पाक, मर्दों को छूने से पाक, गुनाहों से पाक, हर तरीके से उनको पाक बनाया। और सारी जहान की औरतों में से चुन लिया, खास कर लिया। तमाम औरतों पर अल्लाह ताला ने उनको प्रेफरेंस दी है, ठीक है। हेकल के लिए उनको चुन लिया गया, उनको खास रिस्क अता किया गया, उनको इल्म दिया गया, बेहतरीन अखलाक अल्लाह ताला ने उनको दिए, बिन बाप के उनको इतनी खूबियों वाला बेटा अता किया। हदीस में आता है कि मर्दों में तो बहुत से लोग कामिल हुए, लेकिन औरतों में कोई कामिल ना हुई सिवाय मरियम बिनते इमरान, हज़रत आसिया ज़ौजाए फ़िरौन, यानी फ़िरौन की जो बीवी थी वो, हज़रत खदीजा और हज़रत फातिमा, ठीक है। दूसरी हदीसों में हज़रत आयशा की भी फजीलत आती है बहुत ज़्यादा। तो यानी अल्लाह ताला ने उनको हर तरीके से चुन लिया। और रिवायतों में ये भी आता है कि तमाम जहान की औरतों पर फजीलत कैसे दी। एक तो अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया था, बेहतरीन तरीके से कबूल कर लिया। जब उनकी वालिदा ने कहा कि अल्लाह ताला जो भी मेरे पेट में है, उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी, जो भी मेरे पेट में है मैं उसको तेरे लिए आज़ाद करती हूँ, तो अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया। फिर इबादत के लिए ख़ास कर लिया अल्लाह ताला ने, यानी ख़ास तौर से वो इबादतें करा करती थी। फिर रिस्क अता किया, मौसमी फल भी, और ये भी कहा जाता है कि उनके पास इल्मी सहीफ़े भी आते थे। और फिर ये भी कहा जाता है कि औरतों की आम निजासत यानी हैज़ वगैरह से उनको पाक किया गया था,
اس کے اندر اختلاف ہے لیکن آتا ہے. پھر ان کی طرف فرشتے بھی بھیجے، یعنی فرشتے کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کری، جبکہ کسی بھی عورت کے پاس کسی بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا. ایک ہی یہی تھی مریم علیہ السلام جن کو فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بات کری. پھر ان کو کرامت سے نوازا، یعنی اتنے معجزوں سے نوازا، بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام دیے. ان کی برات ظاہر کری اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ چن لیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی برات بھی ظاہر کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اتنی ساری فضیلتیں حضرت عائشہ کو ملی ہوئی تھی، حضرت مریم کو ملی ہوئی تھی. تو اب یہاں پر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں چن لیا تمام جہان کی عورتوں پر. نیکسٹ آیت دیکھیں 43. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یعنی فرشتوں کے ذریعے کہ یا مریم، اے مریم، یہ بھی کیا ہے حرف ندا، اے مریم اقنتی، اطاعت کرو میری، اقنتی تم اطاعت کرو. قاف نون تا سے بنائے. اطاعت کرنا مطلب فرما برداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا. بی اوبیڈینٹ، ٹھیک ہے. اے مریم اقنتی، اطاعت کرو میری، یعنی بی اوبیڈینٹ. تو اس کا روٹ کیا ہے؟ روٹ لیٹر ہے قاف نون تا، اور قنتا اس کا فعل ماضی، یقنتو فعل مضارع، اقنت فعل امر. اور اقنتی جب آ جاتا ہے تو وہ فیمیل کے لیے ہے یہ فعل امر، ٹھیک ہے. اقنتی فرما برداری کرو، اے مریم فرما برداری کرو. اقنتی یہاں پر جو یہ یا آ گیا نا اقنتی، یہ والا اس فارم میں آتا ہے تو وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو فعل امر ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. اب اقنتی فرما برداری کرو، لربکی اپنے رب کے لیے. لی مطلب لیے اور رب مطلب رب، اور کاف کے نیچے زیر آ گیا، اپنے رب کے لیے. وسجدی اور سجدہ کرو. یہ سب امر ہیں اور یہ سب فیمیل والے سیگے ہیں. یا جو ہے ضمیر نہیں آ رہی یہاں پر، میرا نہیں آ رہا یہاں پر. یہاں جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو ہے امر ہے، فعل امر. سجدہ یسجدو، اسجد اسجدو، اسجدی فیمیل کے لیے. اور سجدہ کرو، ورقعی اور رکوع کرو. رقعا یرقعو، ارقعا، را قاف عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور رکوع کرو، بو ڈاؤن اینڈ بو ڈاؤن، رکوع کرو. مع الراقعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. راقعین یہاں پر کیا ہے؟ فاعل آ گیا، یہاں پر فاعل جمع آ گئی یہاں پر. تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرنے والے کام کیا ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو. کہ کیا بتا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی اطاعت گزار بنو، یعنی اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، پوری طریقے سے فرما برداری کرو، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کرو. اب کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چنتے بھی کس کو ہیں؟ جو اپنی مرضی پر نہیں چلتے، جو اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں اپنے کام کے لیے، اللہ مخلص بندوں کو چنتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں نا، ان کو تو دنیا میں بھی کوئی کام نہیں دیتا. اب جیسے مان لیجئے چھوٹا سا اگزامپل دوں، اگر آپ کو اپنے گھر میں ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کام والی رکھ رہے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی چلانا شروع کر دے گی، آپ کی مرضی سے وہ نہیں چلے گی، تو آپ اسے پسند نہیں کریں گے اور نکال دیں گے گھر سے. اسی طرح جاب میں اگر کوئی جاب لینے جاتا ہے تو وہ کمپنی کے اکارڈنگ یا اپنے باس کے اکارڈنگ کام نہیں کرتا، اپنی مرضی چلائے گا تو اس کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے گا. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ کام نہیں کریں گے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے کام کے لیے نہیں چنیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، ٹھیک ہے، اب اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، تو سب سے بڑا کام یہی ہے قرآن پاک کو عام کرنا. اگر اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہم اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں گے اس میں بھی کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اور پڑھنے کے بعد بھی اس کو اگنور کر دیا یا آگے پہنچانے کی فکر نہیں کری یا کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فکر نہیں کری، تو اللہ تعالیٰ پھر اس ذمہ داری سے بھی ہٹا دیں گے. کیونکہ بنی اسرائیل کو ہٹا دیا گیا تھا، ان سے یہ ذمہ داری چھین لی گئی اور اس ذمہ داری کو بنی اسماعیل کو دے دیا گیا. تو اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرما برداری کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بی اوبیڈینٹ، اور سجدہ کرو. سب سے افضل سجدہ ہے، اس لیے کہ ذکر پہلے کیا. اب دیکھیں سجدہ جو ہے
وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی بھی غم ہوتا تھا، صحابہ کرام کی لائف کو آپ دیکھیں، اور تو وہ جو ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی سیدھا مصلی پر جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگتے تھے. اگر ہمارے سامنے بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ہم سجدے میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، سجدے میں دعائیں مانگیں. اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ دور ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. پھر رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے انڈائریکٹلی مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی پڑھتی تھیں وہ جو ہے جماعت سے نماز، کیونکہ لیکن عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں، ان کا الگ ہوتا تھا. آج پردے میں کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن وہ پڑھ سکتی ہیں باجماعت نماز. اور پھر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کے آگے وہ جھک جائے، اس کو بجائے اکڑنے کے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، جو بھی مرضی ہے. کیونکہ دیکھیں جھکنا کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز میں جھکتے ہیں، جھکنے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اللہ میں تیرے خاطر جھک گئی، یعنی میں تیرے آگے جھک گئی ہوں، اب میری مرضی نہیں چلے گی اللہ، اب تیری مرضی چلے گی، اب میں تیری مرضی کے اکارڈنگ کام کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا، میں اپنے آپ کو تیرے لیے سرنڈر کر رہی ہوں. یہ ہوتا ہے رکوع میں جھکنے کی علامت، کہ 100% اپنے دل اور دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنے پور سے اب اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں، ذالکا یہ، من انبائی کچھ خبریں ہیں. ذالکا ویسے دور کا اشارہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر قرآن اس وقت دیکھیں قرآن نازل ہو رہا تھا جب اللہ تعالیٰ خبریں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، تو اس لیے یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ یعنی اس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے وہ کچھ خبریں ہیں. لیکن اب یہ قرآن جب ہمارے ہاتھ میں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ، اور پھر یہ کہ اہل عرب جو ہیں وہ جو مین بات ہوتی تھی یا سچی بات ہوتی تھی یا کوئی خاص بات ہوتی تھی اس کے لیے جو ہے وہ دور کا اشارے کا استعمال بھی کرتے تھے. یہ اہل عرب کی لینگویج ہے. تو ذالکا یہ، من انبائی کچھ خبریں ہیں. نبا کہتے ہیں خبروں کو، یعنی جو خبریں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور خاص خبریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور خاص خبریں ہوتی ہیں ان کے لیے انبا آتا ہے، نبا لفظ آتا ہے، نبا سے بنا ہے یہ انبا نیوز کے لیے. ٹھیک ہے، نبا سے. تو یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، الغیبی غیب کی مطلب چھپی ہوئی خبریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا، یہ تو واقع ہو چکے اور یہ چھپی ہوئی خبریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے تھرو پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اسے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، وحی سے بنائے دیکھیے واو ہا یا، اس کے روٹ لیٹر سے اوہا فعل ماضی ہے، اوہا مطلب یا کے ساتھ، اوہا یوحی اوہی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ خبریں ہیں ہم وحی کرتے ہیں، ہی اسے، ہی یہاں پر آیا کیونکہ یہ یا کی وجہ سے لاسٹ میں جو یا جاتا ہے تو اس کے بعد زیر آتا ہے، تو ہم وحی کرتے ہیں اسے الیکا آپ کی طرف، وما اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، ان سب کے پاس، لدئی یہ پورا ورڈ ہے یہ، لدئی ان کے پاس، اور ہم مطلب ان سب کے پاس، از جب، یلقونا وہ سب ڈال رہے تھے، القا کہتے ہیں ڈالنے کو، القا سے بنا ہے یہ، القا فعل ماضی قاف یا کے ساتھ، القا یلقی القی، اور لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جب وہ ڈال رہے تھے، ڈالنا گاڑنا ملاقات بھی، ٹھیک ہے، اور جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلم پین، ہم ان سب کے مطلب اپنے، قلم کی جمع اقلام ہے، پلورل ہے یہ، اپنی قلم، ایو مطلب کویشچن ہے یہ، کون، ہم ان میں سے، ایو کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا یعنی پالے گا، یعنی گارجین بنے گا. اس کا فعل ماضی ہے کفلا، فعل مضارع یکفلو، اکفل، کاف فا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کل بھی آیا تھا یہ ورڈ،
کون کفالت کرے گا مریمہ مریم کی، وما اور نہیں کنتا تھے آپ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ سب جھگڑ رہے تھے، اختصما یختصمو اختصم خوا صاد میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ڈسپیوٹ ہو گیا تھا ان کے اندر، جھگڑ رہے تھے. یہ کل کی بات جب مریم علیہ السلام کی بات ہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ جب ان کو محراب میں دے دیا تھا، ان کی والدہ نے جب ان کو محراب میں دے دیا تھا، ایک منٹ جی، تو وہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم پالیں گے مریم علیہ السلام کو، ہم پالیں گے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے قلم ڈالی. جیسے میں نے کل بتایا کہ جب ان کے قرہ اندازی کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج پرچی ڈالتے ہیں نام نکلتا ہے، اسی طرح وہ اپنی قلم جو ہوتی تھی اس قلم کو، پین کو اپنی دریا میں بہا دیتے تھے، اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا کہ جس کی قلم پلٹ جائے پھر وہی ان کا کفیل بنتا تھا. کس طرح وہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت حنا کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہاں پر لے کر گئی، محراب میں لے کر گئی، بیت المقدس میں لے کر گئی، تو وہاں پر جو ہے اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب کون پرورش کرے گا، کیونکہ حضرت عمران جو تھے وہ وہاں کے بڑے لیڈر تھے اور سب ان کی عزت کرتے تھے اور وہ سب کو اہمیت دیتے تھے، تو سب ان کی بیٹی کو پالنا چاہتے تھے، ان کی پرورش کرنا چاہتے تھے. اس بات پر ان لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کا کھالو ہوں، میں ہی پرورش کروں گا. تو پھر اس پر پھر وہ قلم ڈالنے لگے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قرہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام قرہ آیا وہی. تو پھر قرہ کس کے نام آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ سب واقع ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. پھر آگے دیکھیں، اذ قالت جب کہا، الملائکتو فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے. کی آگے نا یہاں پر کی کس لیے آیا ہے، یہ فیمیل کے لیے آیا ہے کیونکہ مریم علیہ السلام کے لیے ہے. خوشخبری بشرا یبشرو خوشخبری دیتا ہے آپ کو، تجھے بھی کلمتن ایک کلمے کی. کلمہ کون سا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. کلمہ کن ہوتا ہے، کلمہ مطلب یہاں پر کلمہ کن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تھا اور وہ ہو گئے. ایک کلمے کی، من ہوں اپنی طرف سے، اس کی طرف سے مطلب اس کی طرف سے یعنی اپنی طرف سے، ہوں مطلب وہ یا اس. اسم ہوں نام ہوگا اس کا، اسم اور اسم مطلب نام، اور ہوں اس کا نام ہوگا اس کا. المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ اور ابن مریم مطلب مریم کا بیٹا، عیسیٰ ابن مریم. وجیہن بہت مرتبے والا، وجیہن یعنی بہت مرتبے والا. دیکھیے وجی بھی یہ چہرے سے بنا ہے، یعنی وہ چہرے والا ہوگا، یعنی عزت والا ہوگا. جب چہرے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت والا، جو خوب جس کا نام ہوگا، تو خوب مرتبے والا. پھر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے. مقرب مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب والے بندوں میں سے. قاف را با قرب سے بنائے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. قربا یقربو قرب، مقربین کیا ہے، یہ فاعل جمع. اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ جب کہا فرشتوں نے مریم سے، یعنی اے مریم بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بی کلمتین ایک کلمے کی، منہ اس کی طرف سے، اسمہ نام ہوگا اس کا، المسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم، وجیہن مرتبے والے ہوں گے، آنرڈ والے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین مقرب میں سے ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک ورڈ آیا ہے مسیح. پہلے اس کو دیکھیں مسیح کیا ہوتا ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح ورڈ جو ہے وہ مسیح دجال کے لیے بھی آیا ہے، اور مسیحی لفظ جو ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے روٹ لیٹر سے میم سین ہا. ٹھیک ہے، مسح کرنا بھی اسی سے ہے کہ نشان وغیرہ ہٹانا،
مسافت طے کرنا، زمین پر چلنا، دونوں ہوتے ہیں. مسا کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے نشان وغیرہ کچھ ہٹانا، اور مسافت کرنا مطلب زمین پر چلنا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یہاں پر مسیح تھا، اور ان کو مسیح اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کوڑ اور بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی ایک دم. جیسے وہ ہاتھ پھیرتے تھے ان پر تو ایک دم سے شفا ہو جاتی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بہت اچھا ہوتا تھا اس سے یہ توقع ہوتی تھی کہ آئندہ زمانے میں وہ نبی بنے گا یا وہ بڑا انسان بنے گا، تو اس وقت کے کاہن زیتون کے تیل سے ان کا مسح کیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ ایک عمدہ شخص ہوگا. اس کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بہت زیادہ چلنے پھرنے کے لیے بھی مسیح ورڈ آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے یعنی بہت چل پھر کر تبلیغ بھی بہت زیادہ کی تھی، دور دور تک چلے پھرے بھی تھے، اس بنا پر بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح دجال کے لیے مسیح لفظ کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں کثرت سے سفر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ ہر جگہ وہ داخل ہوگا، اس لیے اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مسیح. پھر عیسیٰ کا لفظ آتا ہے. دیکھیے عیسیٰ جو بنا ہے آسا یا اوسو سے بنا ہے، یعنی عزت والے. ٹھیک ہے. اب پھر دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کو اپنے کام کے لیے چنا، یعنی انہیں چنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو پوری دنیا تک پہنچائیں، اور ان پر ہدایت اتاری. ان کو کتابیں بھی دی تاکہ اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کریں. جب اللہ کسی کو چنتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت بھی دیتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کو بہت زیادہ عزت بھی ملی، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اس عزت کی اور اس ہدایت کی انہوں نے قدر نہیں کری، بلکہ دنیا کو انجوائے کرنے میں وہ لگ گئے، جس سے ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گئے اور وہ اللہ کے پیغام کو بھول گئے. تو اللہ نے بار بار ان میں ڈھیروں پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو زندگی کا مقصد یاد دلایا، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے انہی نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر معجزے کے ساتھ بھیجا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک معجزہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے ساتھ بھیجا، یعنی بن باپ کی اولاد تھی وہ. اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، بہت ٹائم بعد ان میں پیغمبر آئے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلایا، نعوذ باللہ ان کو زنا کی اولاد انہوں نے کہا، ولد الزنا انہوں نے کہنا شروع کر دیا. دوسرے گروپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا ڈالا. تو اس طرح انہوں نے جو ہے ان کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا، انہیں قرآن کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی پیدائش اب کیسے ہوئی. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کی پیدائش ہوئی. اب پھر حضرت مریم اب جوان ہو گئی. ٹھیک ہے. جب وہ جوان ہو چکی تو اب وقت آ چکا تھا کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں پر چنا تھا اب وہ کام ہو، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروانی تھی. تو جبریل امین ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا اے مریم اللہ نے تجھے اپنے کلمے کے لیے چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. اور کس کی؟ ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا. فرشتے نے حضرت مریم کو ایک کلمے کی خوشخبری دی اور ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یعنی بڑی شان والا ہوگا یہ بتایا، اور صرف اللہ کا کلمہ کن کہنے سے بغیر باپ کے وہ بچہ پیدا ہو جائے گا جس کو بہت عزت ملے گی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی عظمت پر بھروسہ ہو، اسے تعجب نہیں یقین، یعنی ان کو تعجب ہوا اس بات پر بھی حضرت مریم علیہ السلام کو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام کس کے ساتھ آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیشہ مریم علیہ السلام کے ساتھ آیا کیونکہ وہ صرف مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب پھر دیکھیں کہ اب ان کو اس بات پر بھی حیرت ہوئی، جیسے کہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کیسے ہوگا بیٹا، یعنی مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں، تو ایسے کیسے ہوگا بیٹا. وہ بھی تعجب میں پڑ گئی. پھر اللہ تعالیٰ پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جیسے آگے سورہ مریم میں بھی آئے گا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اور پھر مجھے ایسے کیسے لڑکا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب میں سے ہوں گے، قرب حاصل ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے، کیونکہ ظاہر ہے نبی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بنیں، تو کیسے ہوں گے ہم؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بنیں گے؟ ایک تو یہ کہ سجدوں کی کثرت، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کی بھی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے. پھر انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر اخلاص سے، پھر نیکی میں جلدی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پھر جو لوگ قرآن کے کام میں، تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور سے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتے ہیں. آیت نمبر 46 دیکھیں. وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کریں گے. کلمہ یکلم، کلام مطلب بات. اچھا. اور وہ بات کریں گے، کلام ناسا، لوگوں سے. فی المہدی، گود میں. مہد کہتے ہیں بالکل گود کو، ٹھیک ہے، گود میں. وَقَحَلًا، اور پختہ عمر میں. کہلن، پختہ عمر. کون سی عمر ہوتی ہے کہلن؟ جو ایک میچیورٹی والی عمر ہو جاتی ہے، اس کو کہلن کہتے ہیں. اور کہلن جو ہوتی ہے وہ کہف ہا لام سے بنائے کہل، یعنی جو کہ 34 سے 50 سال کی عمر ہوتی ہے، یعنی 34 سے 50 کے بیچ کی جو عمر کہلاتی ہے وہ کہل کہلاتی ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ وہ کلام کریں گے لوگوں سے گود میں، یعنی پنگھوڑے میں، اور پختہ عمر میں، یعنی کہل والی عمر میں، پختہ عمر میں. اور وہ نیکوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ صالحین میں سے ہوں گے. اب کیسے بات کریں گے؟ یعنی گود میں تو چلیے، پختہ عمر میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پختہ عمر میں سبھی بات کریں گے، لیکن گود میں تو یہاں پر کیا ہے کہ گود جو ہے چھوٹا بچہ، یعنی جو بالکل نیو بورن بیبی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا یہ بھی کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی گواہی دی تھی، اپنی والدہ کی پاکیزہ کی گواہی دی تھی، اور وہ بول پڑے تھے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا. اب یہاں پر کہلن خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ وہ پختہ عمر میں بھی بات کریں گے. پختہ عمر میں مطلب 34 سے 50 کی ایج میں، کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، ہے نا، آسمان میں، جیسے کہ آگے آئے گا قرآن میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. جب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، سولی چڑھانے کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب وہ دوبارہ وہ آئیں گے، دوبارہ ان کا نزول ہوگا، دوبارہ وہ آئیں گے، اور پھر وہ آ کر لوگوں سے بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے 34 سے 50 کے بیچ میں وہ ہوں گے، اور وہ آ کے لوگوں سے بات کریں گے، یعنی 33 کی ایج میں ان کو اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، تو پھر بتا دیا گیا کہ وہ اپنے جھولے میں لوگوں سے بات کریں گے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ کام آپ کی والدہ کے لیے بھی بہت ہی نعمت والا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح پیدا کیا. ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اب آپ سوچیں کہ ایک لیڈی ہے اور وہ لے کر جا رہی ہے بن باپ کی اولاد کو، ایسے وہ لے کر جا رہی ہیں، تو لوگ ان کے اوپر کیسی انہوں نے تہمتیں لگانا شروع کی ہوں گی. لوگوں نے ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے، لوگوں نے ان کے اوپر سوالوں کی بوچھار شروع کر دی. تو تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تب کیا ہوگا، یعنی وہ لوگوں سے بات کریں گے، پنگھوڑے میں بات کریں گے، پختہ عمر میں بات کریں گے، اور وہ نیکوں میں سے ہوں گے. اب آگے دیکھیں، قالت، کہنے لگی، یعنی جب فرشتے آئے، اور فرشتے بھی یہ سب باتیں ان کو بتا رہے ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کو یہ سب باتیں فرشتے بتا رہے ہیں کہ اس طرح تمہارے بچہ ہوگا. اور پھر وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، بچہ، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، لڑکا، ولم، اور نہیں، یم سسنی، چھوا مجھے. دیکھیں یہ مسا یمسو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور یم سس ہو گیا، ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے یہ ہوا ہے، سین کے اوپر جزم آ گیا آخری کا جب اس کو کھولا گیا. اور نہیں چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے،
قالا انہوں نے کہا کذالکا اسی طرح اللہ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، خلق یخلق سے وہ پیدا کرتا ہے، ما جسے یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شک وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے یعنی اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب جب فرشتے ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تو اب وہ حیران ہو گئی۔ اب کس طرح حیران ہو گئی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو کیسے پیدا ہوگا میرے بچہ؟ جب فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کو اپنے کام کرنے کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یعنی جو اس چیز پر یقین کر لے، یعنی جو انسان اس چیز پر یقین کر لے تو پھر اس کا تعجب ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر یقین پکا ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے کہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے کن کی دیر ہے کہنے کی، اور وہ تمام کام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات پہلے پھر کس کے لیے آئی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آئی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں کس کے لیے آئی؟ اب یہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی کہ وہ بغیر باپ کے صرف والدہ کے پیدا ہوں گے، تب بھی وہ تعجب میں کرنے لگتی ہیں۔ تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تعجب والی بات نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔